रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज मैं मौजू तो कुछ और था मेरा एमकेएम वाला, लेकिन चूँकि एक और बड़ा मामला चल रहा है, एक बड़ी ख़बर जो है वो पाकिस्तान में गर्दिश कर रही है, और वो है चौधरी फवाद साहब के इंटरव्यू की रूह से। तो देखें, जो कुछ चौधरी फवाद साहब ने कहा है उससे तो मैं 100/100 नहीं बल्कि 100/1000 टाइम जो है वो इत्तफाक करता हूँ। जो बात चौधरी फवाद साहब ने कही है उसमें कोई बात गलत नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वो 100% दुरुस्त है। लेकिन जिस वक्त पे कही है, एक तो वो वक्त मुनासिब नहीं है, और दूसरा जिस स्टेज पे चौधरी साहब ने कही है उस स्टेज पर मुझे चौधरी साहब के साथ बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। उसकी वजह यह है कि देखें, जितना भी जो भी सूरत हाल है, जिसको भी आप देखें, जो आप बात करें, तो एक मुझे जो चौधरी साहब ने जिस टाइम पर ये बात की है उस टाइम के हवाले से मुझे एक चीज़ याद आई है और एक मिसाल याद आई है जो मैं देना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। उसमें ये है कि एक तो सुहेल वड़ाई साहब जो हैं, वो पता है आप लोगों को कि वो किस किस्म के सहाफ़ी हैं, और वो सारे फंडिंग पे चलने वाले लोग हैं, और जैसी जैसी फंडिंग होती है वैसा वैसा वो इंटरव्यू, वो इस चीज़ के ताक में रहते हैं कि किस वक्त कौन सा हथियार जो है वो इस्तेमाल करना है। चूँकि इस वक्त इत्तेहादी जो थे वो अपनी जगह पे अलग हो रहे हैं, और पार्टी के अंदर जो लोगों के अपने इख्तलाफात हैं वो भी बढ़ चुके हैं। तो कितना ही अच्छा होता कि ये सारी अच्छी बातें जो हैं चौधरी फवाद साहब ये अपनी कैबिनेट में कहते, अपने लोगों में बैठ के कहते। हम ये नहीं कहते कि वो खामोश रहते, खामोश नहीं रहना चाहिए, हम भी खामोश नहीं हैं, हम भी हर रोज़ कोई ना कोई इसी मौजू पे बात कर रहे होते हैं। ये अलग बात है कि हुकूमत का कोई हल्का हमारी बात पे गौर नहीं कर रहा और नहीं करना चाहता, उसकी क्या मजबूरी है उसका हमें कोई इल्म नहीं है। यानी जो बुज़दार साहब हैं, जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनको ना हटाने की जो मजबूरी है वो जितने भी मुक़्तदर हलके हैं वो सबकी समझ में आती है, हमारी समझ में भी आती है, क्योंकि उसके मुतबादिल कोई दूसरा है नहीं है। जो सीधी सी बात है, कोई मुतबादिल दूसरा नहीं है, वो बंदा कामयाब नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर मैं जानता हूँ या मेरे और कोई साथी जानते हैं या पाकिस्तान के एक आम आदमी को भी उसकी सलाहियत का इल्म है, उसकी काबिलियत का इल्म है, तो डेफिनेटली वज़ीर आज़म साहब से ये चीज़ छुपी हुई नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पे बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे क्या राज है वो बेहतर तरीके से वज़ीर आज़म साहब ही जानते हैं और वो ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन चौधरी साहब के इस वक्त और ऐसी स्टेज पे इंटरव्यू देना, वो बिल्कुल एक ऐसी मिसाल है उसकी, जैसे एक ज़रबुल मिसल है। उस ज़रबुल मिसल के मुताबिक होता यह है कि एक बुज़ुर्ग होते हैं, एक पीर होते हैं, अल्लाह के वली होते हैं, उनके यहाँ उनकी महफ़िल लगी होती है, और उस महफ़िल में से एक जो है वो खड़ा होके कहता है कि जी पीर साहब, आपके जो फ़लाना शागिर्द है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी माँ ने शादी कर ली है। तो ये अल्फाज पूरी भरी महफ़िल में एक शख्स ने उठ के कहा था। तो ये सुनने के बाद जो बुज़ुर्ग अल्लाह के थे, जो वो पीर साहब थे, उन्होंने कहा कि इसकी माँ ने बुरा किया। इतनी बात कह के आप खामोश हो गए और लोग भी एहतरामन चुप रहे। 2-3-4 महीने गुजरने के बाद फिर एक आदमी ऐसी महफ़िल लगी थी उठ के खड़ा हुआ, और उसने फिर एक बात को दोहराया कि जनाब पीर साहब, आपका ये जो लाडला मरीद है जिसको आप बहुत प्यार करते हैं,
اس لاڈلے مریض کی ماں نے طلاق لے لی ہے۔ یہ سن کر جو پیر صاحب تھے انہوں نے پھر کہا کہ یہ اس سے بھی برا کیا ہے، اس نے، یعنی جو پہلے کیا تھا اس سے بھی برا کیا۔ اب کی باری جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو مریض بیٹھے ہوئے تھے سارے، وہ خاموش نہ رہ سکے۔ ان میں سے کوئی ایک دوسرا اٹھا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ ایک بزرگ انسان ہیں، شادی کرنا بھی جائز ہے اور طلاق لینا بھی جائز ہے، ان دونوں کاموں کو آپ نے برا کہا ہے، ہم اس کی ایکسپلینیشن چاہتے ہیں کیونکہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ جیسے بزرگ نے یہ کیوں کہا۔ تو ان بزرگوں نے اس وقت جو ایکسپلینیشن دی، لوگوں سے کہا کہ دیکھیں، جب اس بچے کا باپ فوت ہو گیا تھا تو یہ بچہ اس وقت 2.5 مہینے کا تھا، اس کی ماں اس وقت بھر جوانی میں تھی، اس کو شوہر چاہیے تھا اور اس چھوٹے سے بچے کو باپ چاہیے تھا۔ اس وقت اس کی ماں نے قربانی دی اور اس نے شادی نہ کی، اس بچے کو پالتی رہی۔ آج اس بچے کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اگر بچے کی ایج 25 سال ہے تو اس کی ماں کی جو عمر ہے وہ کم از کم 50 سال کے قریب ہوگی، تو اس لیے اس کو شادی کرنے کی اب ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اگر کسی سرکمسٹینسز میں اس نے شادی کر لی تھی تو پھر اس کو نبھا لیتی۔ تو شادی کرنے کو میں نے کہا تھا کہ اس نے برا کیا، کیونکہ اب یہ اس لڑکے کو باتیں سننی پڑیں گی، اور وہ بھی اس ایج میں تھی کہ اس کو ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ابھی لوگوں نے باتیں ختم نہیں کی تھیں، 3 مہینے کے بعد اس نے طلاق لے لی، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ اب اس نے اس سے بھی برا کیا، یعنی ایک تو شادی اس وقت پہ کر کے اس نے برا کیا، اس کے بعد طلاق لے کے اس سے بھی برا کیا۔ تو اس لیے ابھی چودھری فؤاد صاحب کی وہ جو کہانی تھی جو مفتی منیب صاحب کے ساتھ چل رہی تھی، جو انہوں نے سینگ اڑائے ہوئے تھے وہاں پہ، ابھی وہ کہانی ان کی ختم نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا بزدار صاحب کے خلاف، وزیر اعلیٰ کے خلاف، کہ بھئی یہ اس قابل نہیں ہے، اس کا بندوبست کیا جائے۔ اب یہ دونوں چیزوں، اب اس کی چمگوئیاں ابھی میڈیا میں ختم نہیں ہوئی تھیں، تو چودھری صاحب نے وہ طلاق لے لی، پھر چودھری صاحب نے یہ ایک تیسرا کٹا کھول دیا۔ تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ساری، یہ دیکھنے والی ہیں۔ بعض چیزیں بعض وقت پر کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ یہ باتیں کابینہ کے اندر زور دے کے کی جا سکتی تھیں، لیکن یہ ایک سہیل وڑائچ صاحب کو انٹرویو دینا، وہ بھی وائس آف امریکہ میں، اور اس چیز کو نشر کرنا، یہ عقل مندی کی نشانی نہیں ہے۔ ہم چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ مخلص انسان ہیں، آپ بالکل سچی بات کر رہے ہیں اور سچی کی ہے، اور بالکل جتنا بھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر، جو کمزوریاں اداروں میں ہیں، اس کا خمیازہ جو ہے نا کسی کو نہیں بھگتنا پڑے گا سوائے وزیر اعظم کو، کیونکہ آفٹر آل وہی جواب دہ ہیں۔ باقی رہی جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں، حفیظ شیخ جیسے اور دوسرے جو ہیں داؤد صاحب جیسے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی ایسے ہی آتے رہے، اور یہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہوگی تو یہ اپنا بریف کیس پکڑیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو ان لوگوں کا چیک اینڈ بیلنس بھی ہونا ضروری ہے، اور جو اپنے لوگ ہیں ان پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے جو عوام کے پاس جاتے ہیں، تاکہ اگر وہ کچھ نہیں کریں گے تو عوام ان کو دوسری دفعہ پوچھے گی، ان کو کون پوچھے گا۔ شوکت عزیز صاحب تھے، وہ بھی بریف کیس پکڑا چلے گئے۔ تو اس طرح کا یہ جو سارا سلسلہ ہے، چودھری صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور بڑے مخلص آپ، اور بڑے یعنی انرجیٹک قسم کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، آپ ذرا مہربانی کر کے وقت کو دیکھ لیا کریں، وقت کا جو تقاضا جو کہتا ہو نا اس کے مطابق آپ مہربانی کر کے کوئی خبر بریک کیا کریں۔ آپ نے جب یہ بات کابینہ میں کہہ دی تھی، پرائم منسٹر صاحب کی گریٹنس ہے کہ وہ سب سے یہ باتیں سنتے ہیں، اور اچھی بات ہے، سنیں گے تو کچھ عمل کریں گے۔
تو یہ اچھی بات ہے، لیکن جب وہاں پہ کر دی تھیں تو انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ نے اچھی بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک جھوٹی قسم کی جو اپوزیشن ہے، جو صرف پروپوگنڈر اپوزیشن ہے، اس کو آپ نے ہوا دے دیے، اور ہر قسم کے جو پروپوگنڈے ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو جو یہ باتیں سن کے پرائم منسٹر صاحب نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے، اس 6 مہینے کے ٹائم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے میں حکومت ختم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ حکومت اپنا ٹینیور پورا کرے گی، اور جہاں تک ہو سکا اس کو سنبھالا بھی جائے گا۔ اب دیکھ رہے ہیں نا، مافیا کے کام دیکھ رہے ہیں نا آپ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جان چھوٹی ہے تو وہ ابھی کراچی میں چلے گئے، ابھی سندھ ہائی کورٹ سے جان چھوٹے گی تو پھر پشاور والے میں جائیں گے، وہاں بھی سیٹھ وقار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور پھر جب تینوں جگہوں سے ناکامی ہو جائے گی تو پھر وہ آئیں گے آخری سٹیج پر، آخری اسٹیشن پر، اور وہ جو اسٹیشن ہے وہ بالکل ان لوگوں کو مایوس نہیں کرے گا، نہ ہی اس سے پہلے کبھی اس اسٹیشن نے اس مافیا کو مایوس کیا ہے۔ جب وہ سپریم کورٹ کے آرڈر کو سبسائڈ کر سکتے ہیں تو یہ چوتھا اور آخری سٹیج لاہور ہوگا، اور لاہور چونکہ داتا کی نگری ہے تو وہاں سے اس مافیا کو خاطر خواہ قسم کا ریلیف مل جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری عدلیہ کی کہانی۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ عدلیہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، لیکن کیا کیا جائے، وقت کا تقاضا ہے، دل نہیں چاہتا، لیکن یہ صفائی بہت ضروری ہے۔ آپ ڈی پی او لیول پہ چلے جائیں، آپ ڈی آئی جی لیول پہ چلے جائیں، ایس پی پہ چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، 3 سے 4 گنا رشوت بڑھ چکی ہے، کسی کو بالکل کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو خان صاحب، گورننس کا سوال ہے، وہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں، رشوت بڑھ چکی ہے۔ پرائس کنٹرول کرنے والے جو ہیں وہ دکانداروں سے منتھلی رشوت لیتے ہیں، اور وہ دکانداروں کو الاؤ کرتے ہیں مہنگے داموں میں چیزیں بیچنے کی۔ اور اس کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں اپنے میڈیا کے، اپنے چینل کے وساطت سے، کہ گجرانوالہ ونیا میں ڈی سی صاحب کو میں پرسنلی بھی کہہ چکا تھا کئی دفعہ۔ اس کے بعد جو آپ کا پورٹل سسٹم ہے، اس میں اپلیکیشن، اس میں جو کمپلین ہے وہ میں نے رمضان شریف سے 1 مہینہ پہلے کی ہوئی ہے۔ آج تک کوئی شخص، بڑی عید آنے والی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ پرائس کنٹرول والا وہ آج تک اس ونیا والا میں دکانوں کو چیک کرنے کے لیے نہیں گیا، اور وہاں پہ اس وقت چینی 100 روپے میں بک رہی ہے، جبکہ آپ کے جو یوٹیلیٹی سٹور ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے، یوٹیلیٹی سٹور میں 68 روپے پر کلو چینی بک رہی ہے۔ آٹا بھی وہاں خالص آٹا مناسب قیمت پر مل رہا ہے، میرے گھر والے بھی وہیں سے لے کے آتے ہیں، لیکن جو دوسری دکانوں والے ہیں انہوں نے جو رگڑا دیا ہوا ہے، اور یہ جو ریڈیو پہ سبزیاں فروٹ بیچتے ہیں، ان سب نے وہ لٹ مچائی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اس لیے گورننس کا مسئلہ ہے، آپ پلیز ایسی ٹیمیں تشکیل دیں، پرائیویٹ ٹیمیں تشکیل دیں، جیسے آپ ٹائیگر فورس کو یوز کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، پھر آج کہتا ہوں کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، اگر ان کو بھی صحیح طور پہ ٹرین نہ کیا گیا تو یہ بھی ایک دن مافیا بن جائیں گے۔ ان کی ٹریننگ کے لیے جو سیالکوٹ کا سلسلہ ہے، جو عثمان ڈار صاحب کے پاس ہے، ان کو بولیں کہ ان کو تحصیل لیول پر، ضلع لیول پہ ٹرین کریں پہلے، پھر ان کو کمپین جو ہے وہ دیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کی توفیق دے رب کی ذات کہ وہ اپنے اس مشن کو، کرپشن فری پاکستان جو ہے، اس مشن میں اللہ ان کو کامیاب کرے۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔